बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर यह सियासत से मुताल्लिक़ बात होगी तो समझा यही जा रहा था और अब तक ऐसा नज़र आ रहा था कि शायद अपोजिशन अपने इस मुल्क के इक़्तिदार को हासिल करने के लिए रियासती इदारों को सियासत का हिस्सा बना रही है, मगर हुकूमत भी अब ये इल्ज़ाम अपोजिशन पर लगाने के साथ साथ अपोजिशन हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रही है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए मौजूदा हुकूमत सियासत के अंदर रियासती इदारों को घसीटती ला रही है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि रियासती इदारों की जगह क्या होती है, हुकूमत या अपोजिशन में से कौन अपनी सियासत को चमकाने के लिए रियासती इदारों का इस्तेमाल कर रहा है। इसके साथ साथ आगे बढ़ेंगे तो अमरीकी इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे कि दुनिया की नज़र इस वक्त अमरीकी इंतखाबात पर है कि ट्रंप को दोबारा से व्हाइट हाउस में देखा जाएगा या फिर उनकी जगह बाइडेन नजर आएंगे। दुनिया के लिए जो पॉलिसीज अमरीका इख्तियार करता है उनमें कितनी तब्दीली आएगी और अब तक के जो नेशनल पोल्स हैं वो क्या रिकमेंड कर रहे हैं या वो क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं ट्रंप या बाइडेन के मुतालिक, और क्या कुछ हो सकता है। सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए, इसके ऊपर तफसील से बात होगी। गंदम के हवाले से खास तौर पे बात होगी। यहाँ के किसान को मुसलसल इस्तेसाल का शिकार रखा गया है, यहाँ के किसान के लिए सब्सिडी नहीं है, यहाँ का किसान हमेशा लुटता रहा है, मगर पाकिस्तान में उन्हें मौजूदा जो कीमत मुकर्रर होती है या जो उनको मुनाफा बख्श कीमत होती है वो देने की बजाय कोशिश यही हो रही है कि दरामद दर दरामद की जाए। यहाँ के किसान को कब खुशहाल किया जाएगा और आखिर कब तक होगा कि यहाँ का किसान ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएगा, जिस चीज़ में वो एक्सपर्ट है उस चीज़ की तरफ नहीं जाएगा। इसके ऊपर तफसील से बात करेंगे और इसके साथ साथ जैतून की काश्त से मुताल्लिक हमने हमेशा लिखा, हमेशा कहा, ये काश्त कितनी फायदेमंद है मुल्क की मईशत के लिए, इसका फॉलोअप भी आप तक पहुंचाएंगे। मगर सबसे पहले हारून साहब सियासत की, आज बिलावल साहब को भी सुना, गजर में उन्होंने जलसा किया, अयाज सादिक साहब को भी सुना, ये वो तो अपने मौक़िफ़ पर भी डटे हैं। कल से एक नई तहरीक आ रही है सामने। देखिए, गुजारिश ये है कि सियासतदानों का रवैया, हुकूमत के सियासतदानों का रवैया भी और अपोजिशन के भी लीडरों का रवैया बहुत गैर ज़िम्मेदाराना हो गया है। ये हमारा एटीट्यूड हो गया बनी इसराइल वाला। कुरान मजीद कहता है हमने तुम्हें सारी अक़वाम पे फजीलत दी, इसके बावजूद उन्होंने बछड़े की पूजा की, इसके बावजूद उन्होंने सरकशी की, इसके बावजूद पैगंबर को उन्होंने वो गाय के ज़िबा करने का जो वाक़या है कि अल्लाह ने कहा गाय ज़िबा करो, अब वो कह रहे कौन सी गाय, उसकी रंग कैसा हो, उसकी उम्र क्या हो, ये वो नज़र कैसी आती हो। तो जनाब रिसालत माब ने फरमाया था कि मेरी कौम मेरी उम्मत हर वो काम करेगी जो बनी इसराइल ने किया है। कि किसी बिल में घुसा होगा ना अगर कोई बना इसराइल का आदमी तो मेरी उम्मत का आदमी भी घुसेगा बिल में। आज़ादी हमें रास नहीं आई, आज़ादी के तकाजे होते हैं। ग़ुलामी तो बुरी चीज़ है, ग़ुलाम तो नहीं रहना था, मगर आज़ादी के तकाजे हैं। ये मीडिया में देख लें कितनी गैर ज़िम्मेदारी के वाक़यात होते हैं, सियासत में भी गैर ज़िम्मेदारी है, कारोबार में गैर ज़िम्मेदारी है, टैक्स नहीं देते। देखिए, बहुत सदमा अंगेज़ बात है कि मौलाना फजलुर रहमान गए उसको ताकीद करने के लिए कि तुम पक्के रहो या सादक को। वो कहते पहले से तय थी मुलाकात, तो ताकीद तो यही की ना जी, यही की। और उसने कहा मैं अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ, मेरे सीने में बहुत से राज हैं। तो मैं जनाबे वाला आपको किसी ने बताया नहीं स्पीकर साहब कि कौमी राज अमानत होते हैं। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मुल्क को अपने वतन को अपने ज़ाती मफाद पर तरजीह दी जाती है। कभी किसी ने आपको ये नहीं बताया कि मुल्क घर की तरह होता है। ये तो वो बातें इसार चाहता है, कौमें ऐसे तो नहीं बन जाती, कौमें यूं ही तो नहीं अज़मत और बालिदगी हासिल करती। जब अपनी अपनी पड़ी हो, जब इमाम हसन के बाद बेटे को नामजद कर दिया तो उससे तारीख़ का प्रोसेस जो है वो किस तरफ चला गया। ठीक है, उसने कहा जहांगीर कोई आदमी नहीं था, शहनशाह जहांगीर कोई ऐसा काबिल ज़िक्र आदमी नहीं, ऐसा आदमी नहीं है जिसकी मदह की जाए। नूर जहाँ तीर अंदाजी की मशक कर रही थी तो तीर लगाया एक आदमी को जी, माल की बैक साइड पे, और वो मर गया। इत्तफाकी वाक़या था कि टहरे में खड़ा किया और कहा कि इसकी सज़ा है। उन्होंने जो वारिस थे उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ मिल गया, आपने फ़ैसला दे दिया, हम माफ़ करते, कोई दियत वगैरह दी होगी या कुछ किया होगा। रो कर कहा कि अगर तू मर जाती तो मेरा क्या होता।
دیکھو اس کو یہ پتہ تھا کہ سلطنت اگر چلانی ہے تو انصاف ضروری ہے، اس کے لیے کئی ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں میں راز بتاؤ، ساری دنیا کو بتاؤ، پاکستان کے خلاف اکساؤ ساری دنیا کو۔ صرف اپوزیشن یہ کام نہیں کر رہی ہے، حکومت بھی یہی کر رہی ہے۔ شیخ رشید صاحب جو ہیں یہ بیان دیتے ہیں، یہ 3 مہینے بڑے اہم ہیں، جھاڑو پھرے گا، پہلے ہی بے یقینی ہے، آپ کیا قسم پرسی کا عالم ہے آپ کا۔ ہر 3 مہینے اہم ہوتے ہیں، ہر دن اہم ہوتا ہے، ہر گزرتا لمحہ اہم اور ہوتا ہے۔ غیب کا علم کون جانتا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی، نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا تھا ڈالر 100 روپے پہ آئے گا، نہیں آئے گا۔ اندازے درست بھی ہوتے ہیں شیخ صاحب کے، غلط بھی ہوتے ہیں۔ بھائی ہر وقت ٹی وی پہ دعوے مذکر، پہلے پریس کانفرنسیں، پھر جناب یہ جو میسج کرتے ہیں اس پہ موبائل پہ، کیا اس کو کہتے ہیں، واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہوتے ہیں، جی واٹس ایپ گروپس اور وغیرہ وغیرہ، پھر شام کو ٹاک شو میں۔ کوئی حد بھی ہے آخر؟ ملے جو حشر میں لے لوں زبان ناشے کی، عجیب چیز ہے یہ طول مدعا کے لیے۔ کیا او بھائی کام کرنا ہوتا ہے، باتیں نہیں کرنی ہوتی، بات کی جاتی ہے کسی ضرورت کے تحت۔ اب ان کو کون سمجھائے؟ اچھا آپ دیکھیے اتنا غیر ذمہ دارانہ ایٹیچیوڈ ہے۔ بلاول نے کہا کہ ہمارے بعد دونوں حکومتوں نے مہنگائی کی۔ اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ 14 سے 20% تک افراط زر تھا، یعنی مہنگائی تھی۔ مہنگائی تھی، افراط زر مہنگائی تھی۔ نواز شریف کے دور میں کم تھا، اب پھر بڑا ہے۔ اس کے ذمہ دار جو بھی ہے، عمران خان صاحب کی پالیسیاں ہیں یا ماضی کی حکومتیں اس کی ذمہ دار ہیں، قرضوں کا بوجھ کی وجہ سے ہے، کرونا کی وجہ سے ہے۔ کتنے رسان سے غلط بیانی کرتے ہیں۔ پشتو کا ایک محاورہ ہے کہ فلاں آدمی اس طرح جھوٹ بولتا ہے جیسے گاجریں کھا رہا ہو۔ اب ایسے اس کو بھیج دیا برخوردار کو تھپکی دے کے جی کہ جاؤ وہاں الیکشن لڑو، تمہاری حکومت بنانے کا چانس ہے، وہ بھرپور، اور وہ بھرپور مہم چلا رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا کیا، ٹھیک ہے، ان کا حق ہے، ان کی میجورٹی اگر پیپلز پارٹی، اس کا امکان ہے کہ وہ جمعیت علماء اسلام کو، نون لیگ کو ساتھ مل حکومت بنا لے۔ ٹف کمپٹیشن ہے، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ وہ تو کہتے ہیں کہ آپ کا ووٹ خریدنے کے لیے بھی کوئی یہاں پہ پہنچا ہوا ہے حکومتی وزیر، تو پیسے لے لیں لیکن ووٹ پیپلز پارٹی کو دیں۔ بھائی ان کی ہو سکتا ہے پہنچا ہو سکتا ہے بالکل غلط بیانی ہو۔ وہ جلسوں میں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں بلاول۔ تو اب نہیں، مگر یہ دیکھو نا، کوئی یہ جب کہہ رہا تھا کہ مودی کا یار ہے، غدار ہے، اچھا سارے سیاستدان، انڈیا ٹوڈے نے لکھا ہے کہ پاکستان کے سارے سیاستدان ایک دوسرے کو مودی کا یار کہتے ہیں اور وطن کا غدار کہتے ہیں۔ کیا پاکستان کی آپ نیک نامی کر رہے ہیں؟ بھائی انرجی کسی اور چیز کے لیے چاہیے، ملک کا دفاع اہم ہے، معیشت اہم ہے، گندم کا بحران ہے، چینی کا بحران ہے، مہنگائی بڑھ رہی ہے، جابز ختم ہو رہی ہیں، کرونا پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ کوئی ایشوز پہ دیکھیں، ایک بات میں بہت ادب کے ساتھ کہہ رہا ہوں جماعت اسلامی سے، بہت ادب کے ساتھ، اس لیے کہ ان کی انٹینشن میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ ربیع الاول پہ انہوں نے یہ جشن ولادت جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ انہوں نے کہا کہ سود سے انکار، نبی سے پیار صلی اللہ علیہ وسلم، نبی سے پیار، سود سے انکار۔ میں نے کہا مجھے کوئی مل جاتا ان میں سے تو میں اس کو کہتا کہ سود کی ممانعت کی آیات اتر چکی تھیں، رسول اللہ نے نافذ کیوں نہ فرمائیں کئی سال تک؟ کبھی اس پہ بھی تو غور کرو۔ خطبہ حجۃ الوداع میں کہا، یعنی یہ اخلاقی طور پر بہتر جماعت ہے، ایجوکیشن میں خدمات ہیں، ویلفیئر میں بڑی خدمات ہے جماعت اسلامی کی، ایجوکیشن میں بہت بے مثال خدمات، نافذ کیوں نہ فرما دیا فوراً؟ اس لیے کہ حکمت، انسانوں کو سمجھنا، معاشروں کو سمجھنا۔ خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا آج سے میں سارے سود باطل قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب کا سود۔ ان برسوں میں کیا کیا؟ ان برسوں میں بخیل عربوں کو سخی کر دیا، خود تو سخی تھے،
ان کو بھی کہتے ہیں ہوا کی طرح سخت، سرکار ہوا کی طرح سخت، کوئی خالی ہاتھ کبھی لوٹا ہی نہیں۔ عربوں کو کہا کہ قرآن، پہلے تو قرآن نے کہا وہ مما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کا حکم تھا، اور شرط ہے، یہ نماز کی طرح شرط ہے، اللہ پر ایمان کی طرح شرط ہے، دوسروں پہ خرچ کرنا جس کے پاس زائد ہے، اور ہر ایک کے پاس کوئی چیز زائد ہوتی ہے، کچھ کے پاس زیادہ پیسہ زائد ہوتا ہے، کوئی اور وقت ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہ ہو تو کہا مسکراہٹ بھی صدقہ ہے، اور کہا صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ پھر اپنی مثال قائم کی مہمان نوازی سے، غریبوں کی دلداری سے۔ پھر جناب وہ کیوں بڑھ گئے؟ جناب ابو بکر صدیق، سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، مدینے کے آسمان پر دمکتے ہوئے ستارے، پوچھا یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ کہا ہاں تمہارا باپ۔ جناب ابو بکر صدیق جب وہ لائے سامان جہاد کے لیے، کہا کچھ گھر چھوڑ آئے ہو؟ کہا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ آئے ہو۔ ایک کلچر بن گیا۔ پھر وہ وقت آیا کہ زکوٰۃ دینے والے ان کو ڈھونڈتے تھے جن کو زکوٰۃ دے سکے۔ صحیح۔ پھر آپ نے یہاں کیا حال ہے؟ سیاستدان جو ہے وہ حریص ہے، اور اخبار نویس کم حریص نہیں ہے۔ اخبار نویس کو وہ لیڈر چاہیے جو اسے کھانے کا موقع دے۔ ہم سب کو نہیں کہہ سکتے، سب اخبار نویسوں کو تھوڑی نہ کہا جا سکتا۔ سب تو پھر سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں، نام بھی لیے جا سکتے ہیں جنہوں نے کوئی ناجائز پیسہ نہیں کمایا۔ صحیح۔ مدد سراج الحق ہے، فخر امام ہے، طارق چودھری ہے، اور بہت سے نام ہیں جو اس وقت فوری طور پہ ذہن میں نہیں آ رہے۔ ٹھیک۔ نوابزادہ نصر اللہ خان زمینیں بیچتے رہے، گاڑیوں کا پورا بیڑا تھا، آخر میں کسی کی گاڑی پہ سفر کرتے تھے، مقروض ہو گئے تھے، آخری دنوں میں پلاٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، اس کو بیچ کے کوئی طبقہ برا نہیں ہوتا، کوئی علاقہ برا نہیں ہوتا، کوئی لسانی گروپ برا نہیں ہوتا، کوئی قبیلہ برا نہیں ہوتا، کریکٹر ایک انفرادی چیز ہے۔ اچھا بھی اتنی آلودگی تم نے پھیلا دی ہے ملک میں، اتنی آلودگی سارا دن لگے رہتے ہو ایک دوسرے کے خلاف۔ ان کا کام ہی ہے، وہ اپنا اچھا اب وہ کیا کہہ دیا اس نے؟ اب وہ سارا دن انڈین میڈیا چیختا رہا، اس نے فواد صاحب نے کہہ دیا کہ ہم نے گھس کے مارا اور پلوامہ کا نام لیا۔ وہ بھائی پلوامہ سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ وہاں مقامی لوگ، مقامی شورش جوش بیان میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بڑے بہادر ہیں۔ کل تک تو ملک کو FATF میں ہم پڑے ہوئے ہیں، گرے لسٹ میں، مودی نے اس سے فائدہ اٹھایا، انڈین میڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا، اور آپ مزید فائدہ دے رہے ہیں۔ اچھا عمران خان صاحب ہیں، وہ جب بات کرتے ہیں، ایک مذاکرے میں ایک اینکر صاحب تھے جو لیڈر بھی ہیں، اب MNA بھی بن گئے ہیں، انہوں نے نا اس کا مذاق اڑایا نواز شریف کا، زرداری کا، اور مذاق اتنا اڑایا کہ کوئی حد نہیں۔ بس تنقید اور چیز ہے، مذاق مسخرہ پنا اور چیز ہے، اور چیز ہے۔ اس پہ زبیر نے کہا، اسد عمر کے بھائی نے، اس نے کہا وہ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ تو زیارت کے قابل تھے، انہیں تو دیکھنا بھی ثواب تھا، تنزیہ طور پہ کہا۔ پھر وہ سب سخت الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ یہ نہیں کرنے چاہیے، ایک حد ہوتی ہے۔ اس نے کہا ہاں زیارت کے قابل تو عمران خان صاحب ہیں، ان کی جوانی اور ان کی اب تک کی زندگی جو ہے وہ پاکیزگی کا نمونہ ہے۔ بھائی اللہ کے رسول نے کہا کہ بتوں کو بھی برا نہ کہو، ان کے بتوں کو بھی برا نہ کہو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے گزارش یہ بہت الجھنیں پیدا کر دی ہیں، بات کرنی ہوگی۔ حافظ عبداللہ صاحب نے کی ہے نا بات، وہ کہہ رہے کہ پاکستان کی بقا کی لڑ رہے ہیں ہم جنگ، انہوں نے بات کر دی ہے۔ حسن اقبال نے کہا نہیں، حافظ عبداللہ صاحب نے بھی کہا، انہوں نے کہا ہے کہ جو فیکٹری حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹ رہی ہے، حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ کا سوال ہی نہیں ہے، بات محتاط کریں۔ مثلا ایاز صادق صاحب نے جو بات کہی انتہائی غیر، حب الوطنی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے اقتدار کی جنگ میں آپ بعض بنیادی اصولوں کو بھول گئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ انڈیا کے مخبر ہیں، آپ اس کو اطلاعات دے رہے ہیں، آپ اس کو فائدہ تو اسے پہنچ رہا ہے نا غیر ذمہ دارانہ گفتگو کا۔ غداری کا لفظ نہیں استعمال کرنا، میں خود کہتا ہوں، لیکن یہ
ایاز صدق آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی کارروائی نہیں کی؟ آپ کو اندازہ ہے لوگوں کو کہ فوج میں کتنی ناراضگی ہے؟ اور یہ کس گمان میں ہے کہ جنرل الگ ہیں اور سپاہی الگ ہیں؟ میں تو چھاونیوں میں جاتا رہا ہوں، میں تو کوریج کی ہے 8 سے 10 سال آرمی کی، کوشش کی ہے کہ اس میں اسپیشلائزیشن جتنی تھوڑی بہت ہمت ہے کروں۔ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے فوجی کتنے ناراض ہیں، اور ہمیشہ سے سیاستدانوں سے ناراض ہیں۔ کیوں اتنی سپورٹ ملتی ہے چیف کو؟ بھائی ایک بات ہے جو جنرل صاحب نے کہی، آپ اس سے متفق نہیں، آپ اس کا اظہار کریں اور بعض اوقات شدت سے کریں، مگر آپ اپنی فوج کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ماتھے پہ پسینہ تھا اور ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ جب ملک پہ حملہ ہونے والا ہو اور ہزاروں لاکھوں انسانوں کے قتل کا اندیشہ ہو اور 2 ایٹمی طاقتیں ہوں تو پریشان ہی ہونا تھا نا، کیا خوش ہونا تھا؟ وہ کہتے ہیں قریشی صاحب سے متعلق تھی سٹیٹمنٹ، نہیں وہ ہم نے کل سنایا تھا، لیکن وہ آج بھی قائم ہے قریشی صاحب سے متعلق۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے جنرل صاحب کے بارے میں کہا، قریشی صاحب کے بارے میں بھی کہا ہوگا، تو ان کو دیکھ لیں مدبرین کرام کو، جب وہ اسمبلی میں یہ بات کہہ رہے تھے تو اس وقت کسی کو خیال ہی نہیں، توجہ ہی نہیں دیتے، فوکس ہی نہیں ہے۔ اور مولانا عطاء الرحمان نے جو یہ کہا کہ دہشت گردی جو افغانستان اور انڈیا میں ہوتی ہے اس کے کھرے یہاں پہ نکلتے ہیں، یہاں پہ اس پر مطلب نشان یہاں تک پہنچتے ہیں، مرے تو اپنا منڈیوں میں، مارکیٹوں میں، امام بارگاہوں میں، مزاروں میں، چرچوں میں، مرے تو پاکستانی۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا، کوئی مذاق ہے؟ یہ ملک ہے حضور، یہ ہمارا گھر ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، اقتدار کی جنگ کے یہ جو 3 پلیئر ہیں، عمران خان صاحب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اور اپوزیشن لیڈروں کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے۔ یہ سب بھول چکے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ بنا، یہ سب بھول چکے ہیں کہ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، فیصلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، وہاں سے کتنے تھے جو رسوا ہوئے؟ قائد اعظم کے سوا، لیاقت علی خان شہید ہو گئے، قائد اعظم کے سوا کون ہے جو آبرو مندی سے رخصت ہوا؟ کون ہے جس سے خلق خدا بیدار نہیں ہو گئی؟ یہ تو کہتے ہیں انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب، ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، مگر اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے، آزاد کشمیر کے، اور خاص طور پہ امریکی الیکشن سے متعلق بات ہوگی۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے۔ چلیں ہارون صاحب، سیاست کے اوپر تو بات چلتی رہے گی، پاکستان ذرا انٹرنیشنل بھی سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ 3 دن باقی رہ گئے امریکی الیکشنز میں، لیکن جو نیشنل پولز اس وقت پریڈکشنز دے رہے ہیں، بائیڈن اس وقت ڈیموکریٹک اس وقت آگے ہیں ٹرمپ سے۔ جی لیکن یہ کرکٹ کی آخری اوور تک بعض اوقات جس طرح حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، ایج تو انہیں حاصل ہے، زیادہ امکان تو ان کے جیتنے کا ہے، صحیح، لیکن 100% وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ یہ الیکشن ویسے مختلف ہیں، اس لیے کہ ٹرمپ ایک خاص طرح کی شخصیت رکھتا ہے اور خاص اس کا ایک مزاج ہے، اور یہ امریکی تھے جو اسے برداشت کر گئے، ورنہ پتہ نہیں کتنا فتنہ پھیلتا۔ اچھا، یہ کئی لحاظ سے مختلف ہیں۔ 8 کروڑ ووٹ آلریڈی ڈالے جا چکے ہیں الیکشن کے دن سے پہلے، اب یعنی 35-40% ووٹ ڈالنے والے رہ گئے، زیادہ ووٹ ڈال دیے گئے کرونا کی وجہ سے۔ ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، اب اس کے اچیومنٹس دیکھیں کیا ہیں۔ وہ جو غیر ذمہ دارانہ اظہار خیال ہے وہ تو خیر اس سے باز نہیں آ سکتا۔ اس نے شام سے فوج نکالی، شام کی جنگ سے باہر نکلا، عراق سے نکال رہا ہے، افغانستان سے نکال رہا ہے، اکانومی اس نے بہتر کی، اور وہ اس کے نزدیک امریکہ زیادہ اہم ہے۔ یعنی امریکیوں کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ساری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، دنیا بھر کی۔ فلپائن سے پچھلی صدی کے شروع میں انہوں نے معاہدہ کیا تھا، جرمنی میں، کوریا میں، جاپان میں، کہاں ان کی فوج بیٹھی ہوئی ہے، بحر ہند میں،
بیڑے ان کے جنگی بیڑے جو ہیں وہ گردش میں رہتے ہیں. اگر جو بائیڈن جیت جاتے ہیں، فلوریڈا پہ، مشیگن پہ، ایک دو چند اور ریاستوں پہ منحصر ہے، فلوریڈا پہ بہت زیادہ ووٹ زیادہ ہیں. وہ سسٹم مختلف ہے، ریاست کے ووٹ گنے جاتے ہیں. مطلب فلوریڈا کے جو ووٹروں نے ووٹ ڈال دیے تو وہ پورے جتنے بھی ووٹ ہیں، مطلب 50 ہیں، تو 50 کے 50 فلوریڈا کہ وہ ہیلری کلنٹن کے ووٹ زیادہ تھے لیکن 20 لاکھ ووٹ زیادہ تھے، مگر وہ ریاستوں کے ووٹ شمار ہوتے ہیں کہ کتنی ریاستوں نے حمایت کی ہے، اور ہر ریاست کے ووٹ مختص ہیں. وہ جو بھی سسٹم ہے، کچھ اس میں خامیاں ہوتی ہیں، کچھ خوبیاں ہوتی ہیں. زیادہ الگور کی باری آپ کو یاد ہے کہ کیا پھٹا پڑا تھا، ووٹ اس کے زیادہ تھے، لیکن ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تو ابھی ٹرمپ بھی تو کہہ رہا ہے کہ اگر خود میں الیکشن اچھا یہ تو عجیب آدمی ہے نا، یہ کہتا ہے کہ میں ہار گیا تو میں نے خیر، یہ تو اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے. جب الیکشن کمیشن کو کوئی ہے تو کمزور ملکوں میں بھی الیکشن کمیشن جب اعلان کر دیتا ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے. ویسے وہ ایک اسٹیٹمنٹ یہ بھی دے چکے ہیں میں امریکہ سے چلا جاؤں گا، اگر میں ہار گیا میں امریکہ سے چلا جاؤں گا. امریکہ سے چلا جائے تو اس کی مہربانی ہوگی. دیکھیے اس کے ووٹر کون ہیں، اس کے ووٹر ہیں نیم خواندہ لوگ. وہ نیم خواندہ پاکستان کی طرح نہیں ہے. تعلیم تو وہاں اگر 100% نہیں تو 99% تو ہوگی. مطلب میٹرک پاس لوگ جو ہیں وہ ویسے 12ویں جماعت کو 12 سال کے بعد میٹرک کی سند گوروں میں، متصب گوروں میں وہ زیادہ پاپولر ہے جی. اچھا کالوں کے لیے اس نے کچھ کام کیا لیکن ان کا ذکر اچھی طرح سے نہیں کرتا. مسلمانوں پہ پابندی لگائی کہ جی مسلمان ملکوں سے لوگ نہیں آ سکتے. یہ کام انڈیا نے کیا یا انہوں نے کیا؟ انڈیا تشدد کو بھی ہوا دیا ٹرمپ نے. تشدد کو ہوا دی، لیکن بہادر اتنا ہے کہ وہ کوریا والے کے پاس پہنچا، بعد بڑے بڑے فیصلے کیے. فیصلہ کرنے کی قوت بہت ہے لیکن غیر ذمہ دارانہ گفتگو جو ہے نا وہ کمال. تو پھر بائیڈن صاحب کے کریڈٹ اچھا جو بائیڈن جو ہے، نہیں جو بائیڈن کا تو دیکھیے اگر دور شروع ہوگا، اب تو دیکھیں سارا سیریس پریس جو بائیڈن کے حق میں ہے، اخبارات وہاں پوزیشن لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں کو ووٹ دو، اخبار کی طرف سے لکھا جاتا ہے. اور جو بعد اخبارات یہ نہیں کرتے تھے، اس دفعہ ان میں سے بھی بہت سو نے جو بائیڈن کی حمایت کی ہے. میڈیا جو ہے بالغ نظر طبقہ اس کے خلاف ہے. اب ہوگا کیا اگر جو بائیڈن جیتے ہیں؟ ایران کے بارے میں پالیسی بدلے گی، وہ سکھ کا سانس لے گا، بدل سکتی ہے، نرمی آئے گی. پاکستان کے حق میں ہے ٹرمپ کا جیتنا. اچھا جناب ویسے ایک ایران مجھے بھی یاد آ گیا، خان صاحب نے کہا تھا دعائے مودی جیت جائے، اور ان سا وہی چکر نہ ہو جائے ہمارے ساتھ. نہیں یہ نہیں کہا تھا دعا، انہوں نے کہا تھا اس کے جیتنے سے امید ہے. اس کو غلط معنی پہنے، امید ہے کہ وہ کشمیر کا مسئلہ حل کرے گا. وہ موٹیویٹ خان صاحب الفاظ کے انتخاب میں بعض اوقات بے احتیاطی برتتے. مراد یہ نہیں تھی کہ وہ جیتے ضرور، یہ خواہش نہیں تھی ان کی. یہ تو اپوزیشن نے تاثر پیدا کر دیا نا. تو اس لیے کہ افغانستان کے معاملے میں وہ ممکن ہے ڈیلے کرے، ممکن ہے وہ طالبان کو وہ اتنے مطلب ویٹیج نہ دے. یہ زیادہ پریکٹیکل ہے. ٹرمپ جو ہے وہ ڈیموکریٹس جو ہیں نا وہ کہتے ہیں جی انسانی حقوق، عورتوں کی تعلیم، یہ وہ طالبان سے کا کردار محدود کرنا چاہیں گے، اسے مسائل پیدا ہوں گے. صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک کا نظام وہاں کے لوگ طے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان کو اسے سے چین کے معاملے پالیسی بھی رہے گی کنٹینمنٹ کی. اگر دونوں میں سے کوئی بھی ہو کنٹینمنٹ کی پالیسی رہے گی. بہت دشمنی پکی ہو چکی. آپ دیکھیں نا یہ جو رائیولری ہے قرآن پہ اگر آپ غور کریں نا، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. یہ میں بڑی جنرلوں سے وہ پوچھتا تھا، سوالات پوچھتا تھا. بحث کا تو لفظ صحیح نہیں ہوا چونکہ میری معلومات بہت محدود تھیں کہ یہ کیسے ممکن ہے آج سے 20-25 سال پہلے کہ چین اپنی حدود سے باہر نہ نکلے. یہ انسانی جبلت کے خلاف ہے. وہ کہتے تھے ان کی تاریخ یہی ہے. میں نے کہا وہ کبھی طاقتور اتنے تھے ہی نہیں. ان پہ تو چڑھائی ہمیشہ کی. منگولوں نے، تیمور نے، فلاں نے، جاپانیوں نے، فلاں نے. وہ تو طاقتور تو اب ہوئے ہیں، ان کے پاس بہترین فوج ہے، بہترین اسلحہ ہے. جاپان بھی ایک دن اپنا فوج بنائے گا، اور جاپان تو دیکھتے ہی دیکھتے بنا لے گا اسلحہ. ان کے لیے میزائل بنانا کیا مشکل کام ہے. ٹھیک ہے. تو جو گزارش یہ ہے
کہ چین کی کنٹینمنٹ کی پالیسی جاری رہے گی. اچھا اس کے حق میں اس کے امریکیوں کے نقطہ نظر سے ایک چیز اس نے صحیح کی ہے, امریکی عوام کے نقطہ نظر سے یا ایک گروپ کے ٹرمپ نے وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کی کوشش کی. یہ وہ اپنے کریڈٹ پہ یقینی وہ داماد اعلیٰ جو ہیں کشنر صاحب, ایک کیا عجوبہ چیز ہے. اب یہ ماننا چاہتا ہے نا, سعودی عرب ماننا چاہتا ہے, مگر پرنس جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کا نتیجہ بہت تباہ کن ہوگا. سروے وغیرہ ہو رہے ہیں. جو بائیڈن جو ہے نا سیریس ہیں, کرزمیٹک نہیں ہے, سیریس ہیں. عمر کا مسئلہ نہیں ہے امریکیوں کے لیے, کوئی خاص. ریگن 79 کی ایج میں صدر بنے تھے. انرجی ایشوز بھی ہیں نا ہارون صاحب, بائیڈن کے بارے میں کہتے ہیں انرجی ایشوز ہیں اس کے. ٹرمپ حالانکہ عمر میں کچھ, صدر کو صرف فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ ایک صاحب فرمانے لگا کہ یہ تو آپ مانیں گے کہ علامہ اقبال بہت سست تھے. تو میں نے کہا کہ ہاں مان لیا. پھر انہوں نے اصرار کیا. میں نے کہا یہ بانگ درا, بال جبریل, ضرب کلیم, جاوید نامہ, یہ تمہارے ابا نے لکھی ہیں, یہ میرے والد صاحب نے لکھی ہیں. گریٹ. ان کا کام سوچنا ہوتا ہے. جنرل اختر عبدالرحمن کی میز پر کبھی کوئی فائل اور کبھی کوئی کاغذ نہیں دیکھا گیا. وہ میٹنگ کرتے تھے, میز صاف رکھتے تھے, فیصلے صادر کرتے تھے, سوچتے تھے. فائل اگر پڑھنی ضروری ہے تو ساتھ لے جاتے تھے, گھر جا کے پڑھتے تھے. اور سپر اسٹریٹجسٹ انہیں کہا جاتا تھا. اور کرینہ کتنا کرینہ تھا کہ جمعہ پڑھ کے اسی مسجد میں جو ایوان صدر کے اندر تھی, باہر نکل کے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کے فیصلے صادر کرتے تھے وہ اور ضیاء الحق, تاکہ وہ ریکارڈ نہ ہو سکے. اور ضیاء الحق کے گھر کے اور جنرل اختر کے گھر کے درمیان ایک دروازہ تھا. اس دروازے پہ کبھی دستک بھی دی جاتی تھی اور ادھر سے دروازہ کھلتا تھا. فون بھی کرتے ہوں گے اوپر سے جانے کے بجائے, وہ تو بھائی سڑک پہ جانا ہے, دروازہ نوک کر دیا, دستک کر دی. وہ کہتے تھے جو کوئی دشمن کل کرنا چاہتا ہے اس کی ابھی سے پیش بندی کی جائے. ٹھیک ہے, کیا جنگ لڑی ہے صاحب, کیا جنگ لڑی ہے. یہ تو ہمارے ہاں تو پراپیگنڈے کے بوجھ سے ہر چیز دب گئی کہ یہ ٹیررسٹ پیدا ہو گیا ہے. انہوں نے مجاہدین پیدا کیے, انہوں نے ٹیررسٹ پیدا نہیں کیے تھے, وہ مار ڈالے گئے. اگر وہ زندہ رہتے تو اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے. اور نقصان بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. 12 ریاستوں کو آزادی ملی, کتنی اس میں مسلمان ریاستیں ہیں صدیوں کے بعد. اتنا بڑا تاریخی کردار ہے. ایک چیز سلیقہ مندی ہوتی ہے, سوچنا ہوتا ہے. قائد اعظم میں کون سی فزیکل انرجی تھی. میں جو بائیڈن کا ان سے موازنہ نہیں کر رہا, بالکل. میں جو بائیڈن کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات رکھتا ہی نہیں ہوں. قائد اعظم میں فزیکل انرجی کہاں تھی, فیصلہ کی مگر جذباتی توازن, مگر فہم و فراست, مگر اللہ پہ توکل, مگر صداقت شعری, مگر اتنے فوکسڈ. فزیکل انرجی اہم ہے, غیر اہم نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو 2 آدمیوں میں انتخاب کرنا ہے تو بحثیت مجموعی دیکھیں گے نا قوم کو کیا سوٹ کرتا ہے. کیا سوٹ کرتا ہے امریکی قوم کو سوٹ کرتا ہے جو بائیڈن. اگرچہ بعض لحاظ سے ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کے بعض ممالک کے لیے بہتر ہے, لیکن یورپ نے اور امریکہ نے مل کے معاہدہ کیا ان کے ایٹمی پروگرام کی, ایران کی نگرانی کا, اور ان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا. اس پہ عمل ہو رہا تھا, اس نے یک طرفہ طور پہ توڑ دیا. وینزویلا کا محاصرہ کیا, ایران کا محاصرہ کیا. پھر کہا میں افغانستان میں 10 لاکھ آدمی مار ڈالوں تو امن ہو جائے گا. امن ہو جائے گا 10 لاکھ آدمی مارنے سے. وہ عمران خان صاحب کبھی مذاق میں کہتے تھے, پشتون تو بڑی ایک قابل قدر قوم ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کے آدمی پیدا کیے, ایک انسان ایک پٹھان. وہ سرنڈر تو نہیں کرتے نا. ہر قوم میں خوبیاں ہوتی ہیں, خامیاں بھی ہوتی ہیں. وہ سرنڈر تو نہیں کرتے, اور وہ بہت سخت جان ہیں, اور وہ مذہبی ہیں, اور وہ غیر ملکیوں کو گوارا نہیں کرتے, اور وہ شکی ہیں, اور وہ بہت ٹف ہے. اس نے کہا تھا ون آف دا ٹاپ ہسٹورینز, کیا نام ہے اس کا, کہ عراق اور افغانستان میں قوموں کی قسمت کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. دیکھیے جو اچھی حکومتیں ہیں نا, خان صاحب کو اس پہ غور کرنا چاہیے. اچھی حکومتیں جو ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کس سے گائیڈنس سیکھ کی امریکی کانگریس نے جس دن یہ روسی افغانستان میں داخل ہوئے؟ کس سے گائیڈنس سیکھ کی؟ لوئی دوپری ایک صاحب تھے, انہوں نے افغانستان پہ لکھتے تھے
اچھا اس کے ایکسپرٹس ہیں, ان سے درخواست کی آگے کانگریس سے خطاب فرمائیں. ایک عام شہری نے, ادیب ہے وہ, بلکہ وہ کانگریس میں آ کے سپیچ کی اور گائیڈ لائن دی کہ یہ طریقہ ریگن نے اسے اختیار کیا. ریگن کا آدمی برجنسکی جو ہے وہ یہاں پہنچا فوراً, حالانکہ ریگن نے بھی حلف نہیں اٹھایا تھا. اس کو تو ضیاء نے کہہ دیا مونگ پھلی نہیں چاہیے, اس نے $200 ملین آفر کیے تھے, شاید $400 ملین, اس کے مونگ پھلی کے فارم بھی تھے. تو ویسے پینٹ کا مطلب یہ تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پینٹس نتھنگ. اچھا, برجنسکی نے آگے ضیاء سے کہا کہ ان کو انگیج رکھیں روسیوں کو. اس نے کہا انگیج, میں ان کو واپس بھیجوں گا. چلیے, ان سرٹن آسپیکٹس ضیاء واز اے گریٹ لیڈر. لوئی دوپہر سے تو آپ نے کہا کہ کانگریس میں جا کے سپیچ کی, گائیڈ لائن کی. آپ خان صاحب کو کیا سمجھنا کہ کس سے گائیڈ لائن ہے, ذرا ان کا بھی نام. خان صاحب سے میں نے ایسے اہل علم کو ملوایا تھا کہ لوئی دوپہری بھی ان کے سامنے کوئی چیز نہیں ہے, اور یہ بات ساری دنیا مانتی ہے. چلیے کچھ بتائیے. میں نے ان کو پروفیسر احمد رفیق اختر سے ملوایا تھا. چلیے اس کے بعد تو پھر اور بہت سے لوگ, میں نے ڈاکٹر سٹل سے ملوایا تھا. میں نے جو لا اینڈ آرڈر, فیڈرل بیوروکریسی کی نگرانی, ٹیکس کا نظام, انٹیلیجنس, 4 شعبے ایسے ہیں کہ اگر آپ ڈاکٹر سٹل سے مدد لیں, مطلب صرف ڈاکٹر سٹل ہی نہیں ہیں, اور بھی لوگ ہیں. ہارون خواجہ ہیں, ٹھیک, جمیل یوسف ہیں, جنرل احسن ہیں. جنرل احسن صاحب تو خیر ناراض ہی ہو جائیں گے جب ان کا ذکر کیا جائے. ہو سکتا ہے خان صاحب سب سے ناراض ہوں, یہ بھی تو ممکن ہے. خان صاحب سب سے ناراض ہوں. یہ مردم شناسی نہیں, معلوم ہی نہیں کس سے مشورہ کرنا ہے. لیکن غیر محتاط فیصلے کرتے ہیں, پھر یو ٹرن لیتے ہیں, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, بس صحیح ہوتا ہے. چلیے میں بھی پھر ذرا بریک کی طرف اب جا رہی ہوں, بات تو کہیں کی کہیں چلی گئی. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے زیتون کی کاشت سے متعلق تو بات ہوگی, مگر زرعی ملک پاکستان کے بدحال کسان کی بھی میں بات کروں گی. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب ٹاپکس اہم ہے, وقت کم ہے میرے پاس, لیکن ایک سوال ضروری ہے. کل سے ایک نون لیگ تحریک شروع کرنے جا رہی ہے, شیر جوان تحریک, یعنی کہ اٹھو اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لو. مطلب کچھ بھی کر جاؤ, بدلے لے لو, کچھ بھی کرو. وہ غیر ذمہ داری تو ہے ہی نا. میں اس پہ روشنی میں نے کیا ڈالی, میں اس میں عرض کر چکا کہ وہ دیکھیے اپنے لوگوں کو موبلائز رکھنا ہے نا. اقتدار کی خواہش جب دل میں پیدا ہو چکتی ہے نا, تو آدمی اس کی گرفت میں ہوتا ہے. جیسے اس سے تعلق نہیں ہے, میں جیسے ایک اور مثال بھی دیتا ہوں, اس کا تعلق محترمہ سے نہیں ہے, نہ سیاستدانوں سے, کسی سے نہیں ہے, مطلب کسی اور پیرائے میں آپ دے رہے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ غصہ جو ہے نا یہ کتے کی طرح ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کتا اگر رکھنا ہے نا تو اس کی وہ زنجیر اپنے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ کتا آپ کو گھسیٹ لے جائے. سمجھ گئی. اقتدار کی جو خواہش ہے یہ بجائے خود ممنوع ہے, یہ شرعاً ممنوع ہے کہ آپ اقتدار کی آرزو کریں. ہاں قوم آپ کو بنائے, بن جائے. اچھا پھر دوسرا اس کا نقص یہ ہے کہ جب آدمی اس کی گرفت میں ہوتا ہے تو اسے کچھ نہیں سوچتا اس کے سوا. ویسے وہ دیکھیے مقصد تو اس کا موبلائزیشن ہے, ہم اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. یہ البتہ یہ کہنا کہ اپنے ہاتھ میں لو, اس سے تو ایک مفہوم انارکی کا بھی نکلتا ہے. مطلب فساد پھیلانے کے لیے والد صاحب بھی, محترمہ بھی, ایاز صادق بھی, مولانا فضل الرحمان بھی, بہت سارے لوگ لگے ہوئے ہیں. اور اسٹیبلشمنٹ کو ادراک ہونا چاہیے, کریں تو انصاف کے ساتھ, اور حکومت بھی رٹ قائم کریں. اب عمران خان صاحب کو رٹ قائم نہیں کرنی آتی, تقریر کرنی آتی ہے کہ چھوڑوں گا نہیں. ارے بھائی چھوڑے نہیں, بالکل نہ چھوڑے, مگر یہ کہنے کی بات تھوڑی ہے, یہ تو کرنے کی بات ہے. یہ تو ایسا میں کھانا پکاؤں گا, کھانا پکاؤں گی, ایسا کھانا پکاؤں گی. پکا لو, کھانا پکا لو, بس پکا لو, آنے والے کو خود ہی ذائقہ آ جائے گا. صحیح ہے, ٹھیک ہے ہارون صاحب, ٹھیک ہے. اب ہارون صاحب ذائقے سے یاد آیا, ویسے مجھے گندم کا مسئلہ نہیں, زیتون پہ بعد میں بات کر. زیتون کا موضوع جو ہے نا زیادہ تفصیل طلب ہے, گندم کو سمجھ لیں. جی
دیکھیے کیا واقعہ ہو گیا ہے جس پہ میں تو کوئی چیز دیکھی نہیں، میڈیا میں شاید آئی ہو. انہوں نے قیمت مقرر کر دی 2000 روپے سندھ حکومت جی پیپلز پارٹی نے. ان کو تو یہ ہے نا، میں اس کو غلط نہیں کہہ رہا فیصلے کو، لیکن ان کو تو ہے ذمہ داروں کے ووٹ چاہیے، ان کو تو دیہی آبادی نے ووٹ دینا ہے. 50% اضافہ کر دیا جی، 1400 سے 2000 کر دیا پہ آ گئے. 50%، ہاں تقریباً آلموسٹ. یہاں 16 سے چودھری پرویز الہی کہتے ہیں 2000 کریں. اب واقعہ یہ ہے، دیکھیے ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نتائج دیکھنے ہوتے ہیں، ایک یہ ہے کہ عدل بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کسان کو کچھ نہیں بچتا گندم میں سے. اور اب ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو باغ لگا رہے ہیں، جانور پال رہے ہیں یا کچھ اور کام کر رہے ہیں، متبادل کی طرف جا رہے ہیں، گنا اگا رہے ہیں یا کپاس یا کوئی چیز یا آلو. وہ کہتے ہیں گندم جتنی ہمیں گھر کے لیے ضرورت ہے پیدا کریں. گندم کی پیداوار گھٹ رہی ہے، 2-3 چیزوں کی ضرورت ہے فوراً. جی، لیزر لیبلنگ، 10-15% پیداوار بڑھ جائے گی، اور 10-15% بڑھنے کا نتیجہ یہ ہوگا آپ کبھی سوچے ہی نہیں کہ کوئی پرابلم ہوگا. سمگلنگ کے باوجود پرابلم نہیں ہوگا. ٹی وی کوئی ہونا چاہیے ان کے لیے الگ جو انہیں بتائے آلو کیسے کاشت کیا جاتا ہے. بیشتر کو نہیں معلوم ہے. مجھے یاد ہے پی ٹی وی پہ ایک منٹ سرکاری ٹی وی پہ دکھاتے تھے. کھاد نہیں، کوئی اچھا نہیں، ایسا خاص نہیں. میں دیکھا ہے نا، کچھ بھی نہیں. ابھی کی نہیں، میں اپنے بچپن نہیں. ہاں اچھا، کھاد 3500 روپے رکھیں، بہت اچھا فیصلہ کیا، سبسڈائز کیا کھاد کو. اور پیسٹی سائیڈ کرم کش ادویات کے لیے آڑتی کے وہ ہاتھوں قیدی ہے. دہقاں ہے کسی قبر کا اگلا ہوا مردہ، جس کا کفن ابھی زیر زمین ہے. دوسرا مصرع بھول رہا ہوں ٹھیک سے. 1 صدی پہلے اقبال نے کہا تھا بھائی وہ آڑتی سے لیتا ہے پیسٹی سائیڈ اور کھاد مہنگی، اور فصل دیتا ہے سستی. 10% اس میں یا 15% اس میں اس نے زیادہ لے لیے پیسے. 10-15% گندم میں قیمت کم ادا کر دی کسان کو، تو مارا گیا نا وہ. یہ قصور کے 6 دیہات میں اخوت نے ایک صاحب کی مدد سے، جنہوں نے 9 کروڑ روپے دیے اس کام کے لیے، انہوں نے 6 دیہات میں چھوٹے کسانوں کو جن کی زمین 2.5 ایکڑ تک ہے، اگر سب کو دے دیتے تو پتہ نہیں کتنا بڑا انقلاب آتا. 100% بچے اسکولوں میں داخل ہو رہے ہیں، آمدن 80 سے 120% تک بڑھ گئی ہے. گلیاں اس کی لاہور کی سڑکوں سے زیادہ صاف ہیں. بچیاں پڑھ گئی ہیں، جاب کر رہی ہیں، ٹیچر ہیں، نرسز ہیں. کوئی آدمی بے روزگار خال ہے. بھائی کسان کو بغیر سود کے قرض دیں. ایک اور بات بڑی اہم، بہت عرصے سے میں کہہ رہا ہوں مگر مجھ غریب کے کون سنتا ہے. بھائی 10 لاکھ ایکڑ زمین ایتھوپیا نے ایک عرب شہزادے کو دے دی. ہم دے سکتے ہیں 1 کروڑ ایکڑ ہم دے سکتے ہیں نہایت آسانی سے، کوئی دقت ہے ہی نہیں. اچھا کیسے؟ 10 لاکھ ایکڑ کے سیراب کرنے کے لیے جو فلڈ اریگیشن کا ہمارا طریقہ ہے، جی، اس کی بجائے اگر فوارے لگا دیے جائیں تو 1 ایکڑ کو سیراب کرے گی. ان سے کہیں وہ 20 لاکھ ایکڑ میں فوارے لگا دیں. اب فوارے میں آئے گی 25-30 ہزار روپے کاسٹ جب بڑے پیمانے پہ ہوگا. 40% پیداوار بڑھ جائے گی، وہ روپیہ واپس آ جائے گا 2-3 سال میں. اس کام کے لیے روپیہ کہاں سے آئے گا؟ روپیہ تو میں آپ کو بتا تو رہا ہوں. کسی عرب ملک سے کہیں 1 کروڑ ایکڑ لے لے کاشتکاری کے لیے اتنے عرصے کے لیے. ٹھیک ہے، فرض کیجئے. یہ خام تجویز ہے، اس کے سارے پہلوؤں پہ غور کر کے فیصلہ کیا جائے گا. لوکلز کو دے دیں، ذمہ داروں کو دے دیں. شرط یہ ہے کہ فوارے لگائیں گے اور اس زمین کے علاوہ جو انہیں دی جائے گی دوسری جگہ پہ بھی لگائیں گے. یہ پوری انڈسٹری کھڑی کرنے پڑے گی. یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جیسے ایٹم بم بنانا ہے، جیسے میزائل بنانا ہے، جیسے ٹینک بنانا ہے. معیشت میں بھی جنگی بنیادوں پر بعض کام کرنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ہارون صاحب. میں تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.